अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। जस्टिस फायज के खिलाफ जो रेफरेंस है उसको गैर आईनी करार दिया गया। एक डिटेल जजमेंट सामने आ गई है, उसकी मंदरजात भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि इसका सियासी तौर पे क्या लॉजिकल कंक्लूजन होगा, क्योंकि इसका डेफिनेटली एक सियासी पहलू भी है। इसके बाद नवाज शरीफ की वापसी होगी, लेकिन कैसे मुमकिन होगी? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वापस लेके आएंगे, डिपोर्ट करने का कहेंगे, लेकिन आईनी तौर पर क्या ये पॉसिबल है? प्रोग्राम के अगले से हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में IG सिंध का जो वाकया है, क्या ये वाकई कॉमेडी है? क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान तो यही समझते हैं कि ये कॉमेडी है, और इसको जिस तरह से आज उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, कोई सीरियस भी नहीं लिया इस मामले को। ब्रेक के आखिर में इस पे बात होगी। प्रोग्राम के आगाज करते हैं। जो आज फैसला आया है तफसीली कुछ मंदरजात आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में जस्टिस काजी फायज के खिलाफ सदारती रेफरेंस गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया गया है। सदर ने आईन और कानून से तजावुज किया। सदर आईन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे, ये फैसले में लिखा हुआ है। मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बदनीयती के हवाले से फैसले में लिखा कि सदारती रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। आजाद अदलिया इतनी नाजुक नहीं कि एक शिकायत पर कमजोर पड़ जाए। जज के खिलाफ इंक्वायरी करना जुडिशल काउंसिल का काम है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ मामला जुडिशल काउंसिल में नहीं चल सकता। जस्टिस फायज ईसा कह चुके हैं कि उनका लंदन जायदादों से कोई ताल्लुक नहीं, और जो उनके खिलाफ जमा कराया जाने वाला तमाम मवाद है इसको गैर कानूनी करार दिया गया है इस फैसले के अंदर। और यह भी तहरीर किया गया है कि सदारती रेफरेंस फैजाबाद धरना केस की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि लंदन जायदादों की बुनियाद पर है। मुआविन खुसूसी का ओहदा सियासी और तैनाती वजीर आजम की सवाबदीद होती है। जस्टिस फायज ईसा ने शहजाद अकबर की तैनाती को अलग से चैलेंज नहीं किया, इसलिए उनकी तैनाती गैर कानूनी करार नहीं दी जा सकती। जस्टिस फायज ईसा की शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की जो इस्तदाद थी उसको अदालत ने जो मुस्तरद किया है उसकी डिटेल जजमेंट में जिक्र है। असासा जात रिकवरी यूनिट की तश्कील में भी वो कहते हैं कोई बड़ी कानूनी खामी नहीं है। फैसले के मुताबिक बिला तफरीक एहतसाब से अवाम का अदालतों पर एतबार बढ़ेगा। और जस्टिस याया अफरीदी का इसमें इजाफी नोट भी है, जिसमें वो डिसेंटिंग नोट था, जिसमें वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज अहलिया की टैक्स रिटर्न की खुफिया मालूमात का अफशा करना एक जुर्म है। वजीर कानून चेयरमैन ईस्ट रिकवरी यूनिट का इकदाम काबिल ताजीर जुर्म के जुमरे में आता है। और जस्टिस याया अफरीदी ने जो इजाफी नोट लिखा है उसमें भी लिखा है कि चेयरमैन FBI इनकम टैक्स हुकाम भी मालूमात जारी करने में शरीक जुर्म है। वजीर कानून चेयरमैन ईस्ट रिकवरी यूनिट और चेयरमैन FBR के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भी कहा है कि FBR 15 दिन में तामीली रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराए, और FBR जस्टिस फायज ईसा के मामले में कानून की मुकम्मल पासदारी करे। अच्छा, आखिर में जो उसमें पैराग्राफ में वो ये कहते हैं कि जो इसमें जो भी कानूनी सुकम है या जो भी मामला है इसकी निशानदेही की, उसके बाद वो कहते हैं लेकिन ये बुनियादी हकीकत है कि लंदन में जायदाद काजी फायज ईसा की अहलिया की है, जिसका मुद्दई ने इनकार नहीं किया, और रेफरेंस भी इसी बुनियाद पर बनाया गया है। लंदन में जायदाद की मिल्कियत मुतनाज़े है। जायदाद की खरीदारी के लिए ज़राए आमदन और बैरून मुल्क फंड्स मुंतकिल करने के लिए तरीक़ेकार की भी वजाहत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अहलिया की बैरून मुल्क में गैर वाज़ इन्वेस्टमेंट एक मुअज़्ज़ज़ जज और इदारे की ईमानदारी और साख पर समझौता है। तो जी ये मोटे मोटे निकात हैं आज के इस फैसले के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब, हमारे रिपोर्टर हैं, कवर करते हैं ये तमाम कानूनी मामलात रिकॉर्ड के, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के। हसन साहब, ये तो पहले मुझे बताइए, जो फैसला है जब से इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं, मैं देख रही थी कि पढ़ा किसी ने नहीं था और अपनी मर्जी की चीजें दोनों साइडें निकाल रही हैं। आपने देखा कि ऑपोजिशन की जो जमातें हैं वो अपने बयानी की चीजें ढूंढ के उसको फ्लोट किए जा रही हैं। सो जरा पहले मुझे बताइए ना, जजमेंट के हवाले से आपके इनिशियल कमेंट्स। देखिए, मेरी जाती राय में तो ये विन विन है गवर्नमेंट के लिए भी और जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए भी, क्योंकि उनके खिलाफ जो रेफरेंस बना था वो तो क्वॉश हो गया, पहले भी क्वॉश हो गया था। गवर्नमेंट के लिए विन विन ये है कि इसको जो एप्लीकेशन थी जस्टिस काजी फायज ईसा की, जिसमें मेन क्वेश्चन उन्होंने उठाया था कि ये बदनीति पर मबनी है, तो ये तो अदालत ने वाजे कर दिया। जो 7 मेंबर बेंच ने ये कैटेगोरिकली कह दिया कि बदनीति जो है वो साबित नहीं होती। अब जिस बेस के ऊपर जो ये रेफरेंस क्वॉशमेंट हुई है वो प्रोसीजरल गलती है कि एसेट रिकवरी यूनिट को इंक्वायरी करने के लिए जो परमिशन दी गई वो दी लॉ मिनिस्ट्री ने। अब जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं यानी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी मंजूरी दे सकते हैं।
ان کے علاوہ کوئی بھی منظوری دے گا تو وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگی. جب فاؤنڈیشن ہی جو ہے اس کی جو ریفرنس کی فاؤنڈیشن تھی وہ غلط تھی, کیونکہ جو ریفرنس کے لیے مواد پہلے سے اکٹھا کر چکی تھی ایسٹ ریکوری یونٹ, اور وہ مواد سارا آ گیا پریزیڈنٹ کے سامنے اور اس کے اوپر انہوں نے ریفرنس جو ہے وہ داخل کرنے کی منظوری دے دی. یہی بنیادی وجہ بنی ہے جس کے اوپر کوشمنٹ ہوئی ہے اس ریفرنس کی, نہ کہ یہ بدنیتی پر. اگر بدنیتی ہوتی تو ماریا اس کا جو کانسیکوینسز تھے وہ پھر گورنمنٹ کے اوپر آنے تھے, پھر وہ خود کٹہرے میں آ جانا تھا. یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کیس جو ہے بہت لمبا چلا تھا, اور اس میں جو آدھا کیس جو سابق اٹارنی جنرل تھے انور منصور خان, وہ آرگیو کر رہے تھے, اور انہوں نے اس کیس کو بہت کمزور کر دیا تھا, بہت ججز کو اوفینڈ کر دیا تھا, اور بہت سی ایسی باتیں کی تھی جہاں سے یہ لگ رہا تھا کہ کیس ختم ہو گیا ہے. لیکن فروغ نسیم نے بڑے ٹیکٹفلی اور بڑے مؤثر انداز سے اور بڑے زبردست سے انہوں نے میں نے ان کی کچھ دیکھی ہیں ایئرنگز, ہی از ویری اسموتھ ان دی کورٹ بائی دی وے, بڑے ہی چارمنگ طریقے سے وہ ویسے اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں جتنا میں نے دیکھا. اچھا آپ کی بات ہوئی فروغ نسیم صاحب سے, بیکاز اس میں تو سیدھا جی بالکل میری ان سے بات ہوئی ہے اور تفصیل سے بات ہوئی ہے. پہلے میں نے ان کو کال کی تھی, انہوں نے آنسر نہیں کی, پھر ان کی کال بیک آئی تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی کیا ہے اس کے حوالے سے. انہوں نے کہا میں ریئیکشن دوں گا, کسی اور شو میں جانا ہے میں آلریڈی کمیٹڈ ہوں. تو میں نے کہا چلے مجھے تو بتا دیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ وہی ڈیسیجن ہے جو کہ پہلے شارٹ آرڈر تھا, اسی کو یہ جو ہے وہ اب ڈیٹیل میں جو ہے وہ 7 ممبر جو بینچ تھا اس کا آ گیا ہے. ان کا کہنا, ان کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ کیس جیت گئے ہیں. اس وقت بھی کہہ رہے تھے تو ابھی بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیس میں جیت گیا ہوں. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو اپلیکیشن تھی کہ میلافائڈی ہے اور بدنیتی پر مبنی یہ ریفرنس ہے, جو کہ جو 7 ممبر بینچ ہے جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, کیونکہ دیکھیں جو ڈیسیژن ہے 7 ممبر کا وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ تصور ہوگا. جو مائنورٹی ہے وہ تو ایک ویسے ڈیسینٹ ہے, ریمارکس ہے, کومنٹس آ گئے. تو اس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کی جو اپلیکیشن تھی کہ یہ میلافائڈی پر ہے, یہ میلافائڈی ثابت نہیں ہو سکی. لیکن ان کے بارے میں, ان کی وزارت کے کردار کے بارے میں جو ڈیٹیل میں اس ڈیسیجن میں لکھا ہوا ہے, تو وہ اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جیت ہے. دیکھیں فروغ نسیم صاحب تو ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں, اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس ٹائم ٹویٹر پر بیٹھ کر ٹویٹس کر رہے ہیں, جرنلسٹ اور پولیٹیشینز, ان کو میں جواب دوں گا, لیکن میں جس پروگرام میں جا رہا ہوں میں وہاں جواب دوں گا. ایک اور بات, یہ کچھ 2 ججز کے اس پہ بھی سگنیچر نہیں ہے, یہ بات صحیح ہے؟ بیکاز جو میں نے ڈاکیومنٹ دیکھا ہے, جو میں نے خبر سنی ہے, یہ درست بات ہے نہیں ہے ججز کے؟ یہ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مقبول باقر, ان کے اپنے نوٹس آئیں گے, اور وہ ایکسپیکٹڈ ہے تقریباً منڈے تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے, لیکن 100% نہیں کہہ سکتے, شاید وہ تھرسڈے تک آ جائیں, فرائیڈے کو, نیکسٹ فرائیڈے تک, ایک ویک بھی لگ سکتا ہے. لیکن ایک کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ جب 4 ماہ کے بعد, 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ ڈیسیژن آپ دے رہے ہیں, ڈیٹیل ججمنٹ آ رہی ہے, تو پھر اتنی ہیسٹ کیوں؟ ایسا ہوتا ہے یہ کوشچن ہے. یہ کوئی نارمل کبھی ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ نہیں, ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں. ہائی پروفائل کیس کے اندر جس کے ساتھ اتنی میڈیا سینسٹیوٹیز ہوں تو انتظار کر لیا جاتا, یہ انتظار کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن دیکھیں کوشچن یہ تھا کہ جب جسٹس عمر طاہر بندیال کی, آپ کو پتا ہے اس میں ان کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے باوجود انہوں نے, جب وہ واپس آئے تو میں ان سے ملاقات کرنے, دعا کرنے چیمبر میں گیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں وہ والدہ کی میری جو بیماری تھی, اس کے باوجود میں نے یہ بھی, میرے اوپر ایک ریاست کی طرف سے, قوم کی طرف سے میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, اور یہ میرا فرض ہے, اور اس کے اوپر میں نے آج سے ہی کام شروع کر دیا, اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے کیونکہ اس سے پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا جو ہے وہ مستقبل وابستہ ہے. تو یہ ایک بات تھی جس میں انہوں نے بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ اور بڑی ایک اچھی, ایک بیلنسڈ جو ہے وہ ججمنٹ, میری جو پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے, بیکاز ہر کوئی سمجھ رہے ہیں ہم جیت گئے. ابھی آپ اپوزیشن کی بات سن لیں, وہ کہہ رہے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نظریے کی جیت ہوئی, اور مجھے لگتا ہے کہ تقاریر میں اس کا ذکر بھی کیا جائے گا جو ہونے والی ہے جلسوں کے اندر. پولیٹیکلی تو ظاہر بات ہے, اس کو ہر کوئی اپنے مائلیج لے گا, اور دیکھیں بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ شارٹ آرڈر میں مختلف جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ مٹھائیاں کھا رہی ہوتی ہیں, بٹ جب ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے تو پھر وہ سر پر تھوڑا لگ چکا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حسن ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے واپس. احمد خان صاحب نے انٹرویو بھی دیا, لیکن اس کے علاوہ اوور آل جو پولیٹیکلی معاملات ہیں, وزیر اعظم صاحب جو ہے نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں, لیکن یہ خواہش ہے تو اس کو پریکٹیکلی کریں گے کیسے امپلیمنٹ, وہ کہتے ہیں ڈپورٹ کرائیں گے. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تینوں جماعتوں کے نمائندگان. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया AIY न्यूज़ को, और उसमें जो अपोजिशन अपने जलसों में, अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इल्ज़ामात डायरेक्टली इनडायरेक्टली खान साहब के ऊपर लगा रहे हैं, उसका जवाब दिया उन्होंने। क्या सवाल थे, क्या जवाब थे, ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे नवाज शरीफ को वापस लाने का प्लान हुकूमत के पास है क्या। मेहमानों का तारुफ करा दे। अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, साबिक तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वो भी हमारे साथ हैं। फैसल करीम कुंडी स्टूडियो में आज हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हम थोड़ी देर तक आपको सुनवाएंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने ये क्या कहा कि अगर नवाज शरीफ को वापस लेके आना है इवेंचुअली, तो वो कहेंगे कि डिपोर्ट कर सकते हैं, डिपोर्ट करने का कहेंगे, और इसके लिए अगर उन्हें बोरिस जॉनसन से गुफ्तगू करनी पड़ी तो वो खुद भी उससे बात कहेंगे। सो ये सीरियसनेस है वापस लाने की नवाज शरीफ साहब की। अब मुझे लगता है ये थोड़ी सी डेस्परेटनेस भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। कुंडी साहब, चूंकि आप स्टूडियो में, मेरा ख्याल है आपसे ही आगाज करते हैं, तो आपके जो सिंध के मामले पे तो उन्होंने कह दिया जी कि ये कॉमेडी थी, जो भी हुआ है। वैसे थोड़ा कॉमिकल भी लग रहा है, बिकॉज यकीन भी नहीं आ रहा कि ये 2020 में इस तरह दिन दहाड़े वाकया हो जाए। सो वो कहते हैं जी कॉमेडी है, जो वोटेज में साफ नजर आ रहा है कि कोई दस्तराजी नहीं हुई है, ये और प्रॉब्ली आप लोगों का ही इसमें मिस मैनेजमेंट है सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसमें क्या मिस मैनेजमेंट है। एक क्लिप आई है जो कि होटल की थी, जिसमें वो इंटरव्यू में और जिस तरीके से जो बात हुई उसमें, तो देखें 2 इंक्वायरी कमेटीज बनी है। एक इंक्वायरी कमेटी सूबाई हुकूमत की बनी है 5 वज़रा की, जो कि 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे, और एक पे आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि मैं उस पर अपनी, क्योंकि उनके अंडर आते हैं तो अपनी रिपोर्ट जो जल्द से जल्द मैं जो है ना पेश करूं, जो कोर कमांडर को उन्होंने कहा, तो उनकी रिपोर्ट आए थे, उसमें पता चल जाएगा कि तो क्या होगा, वो 2 पैरेलल रिपोर्ट्स होंगी, फिर उसके बाद क्या होगा? उसमें कुछ इदारे ऐसे मुलविस हैं जो कि डायरेक्ट आर्मी चीफ साहब के अंडर है, कुछ ऐसे हैं जो सूबाई हुकूमत के अंडर। पुलिस जो है, आप देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है, तो पुलिस का जो एक्ट है या जो भी है, या बाकी चीज़ें हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो सिविल गवर्नमेंट डील करेगी, बताइए क्या है या क्या नहीं है, क्या हुआ है। और कुछ जो ऐसे हैं जिसमें कहा गया कि जो मुबैना अगवा या प्रेशराइज किया गया है, या जो भी बातें आई गई हैं एडिशनल आईजी की और आईजी साहब की, तो उसको भी मतलब है कि वो तो उसके लिए आप लोगों को 10 दिन चाहिए, इतना तवील वक्त चाहिए, क्योंकि ये मतलब जो आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन है 10 दिन का वक्त है ना, आपकी जो कमेटी है उसका। नहीं, मेरे ख्याल में जो प्रोविंशियल कमेटी है उसमें 30 डेज लिखा हुआ है। अच्छा, सॉरी, नॉट कंफर्म, मुझे जो है 30 डेज ही है, मतलब है कि इससे कम नहीं है। बहुत ही डिटेल्ड किस्म की इंक्वायरी हो रही है। मैं समझता हूँ कि 15 दिन होनी चाहिए थी। उन्होंने सीएम ने ऐसे ही उसको 30 दिन किया, 15 दिन मैक्सिमम 15 दिन होनी चाहिए थी जो है। तो चलो फिर भी हम समझते हैं कि 30 डेज भी हो, लेकिन हम चाहेंगे, लग रहा है आप डिले करना चाह रहे हैं आप इसको। नहीं, हम नहीं इसमें मामला तक ठंडा हो जाए, आगे चले। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कॉमेडी है, तो ये कॉमेडी तो देखें ऐसी होती है। इन्होंने कॉमेडी की राना सनउल्लाह के साथ कहा कि जी हीरोइन बरामद हुई, फिर वजीर साहब आए, उन्होंने असम्बली में अल्लाह ताला के नामों को हाजिर नाजिर करके कहा कि मैंने खुद वीडियो देखी, फिर क्या बात हुई। फिर अगर आपने कॉमेडी करनी थी तो झूठा सच्चा बैग भी आगे रख देते, इतनी अगर करनी थी। तो वो चीज़ किधर है जो उनसे बरामद हुई है? बरामदगी तो आज तक जाहिर नहीं हुई। वो तो खैर उनसे सवालात पूछने, बहुत सी चीजें, लेकिन जो कमेटी के हवाले जब मामला कर दिया जाता है ना, लगता है कि पाकिस्तान में कमेटियों को चीजें जो है ना, मेरे ख्याल में करने के लिए डिसॉल्व करने फॉलो करनी चाहिए। आपको भी फॉलो, आप मीडिया से ताल्लुक है, आपको फॉलो करना चाहिए। 30 दिन जब पूरे होंगे आपको भी फॉलो करना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि हमें भी पता हो कि ये चीजें आजकल के दौर में, जो आजकल मोबाइल का दौर है या नेट का दौर है या सोशल मीडिया का दौर है, सीसीटीवी कैमरों का दौर है जी, जो मतलब है कि आज के दौर में पुरानी जो है ना ये कैस्टें नहीं चलती, पुराने हरबे नहीं चलते, कोई हरबे चेंज कर लेते हैं, पुरानी ऐसे SOP की वो फाइल उठा के उस तरीके से। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। इस पर देखें चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी और उन्होंने उस पर काफी डैमेज कंट्रोल किया था जो पहले उन्होंने की, और उसमें वाकई डैमेज कंट्रोल भी किया, और इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कि इस तरीके से आज ये हुआ है, कल आज जो हुक्मरान है PTI के, कल वो अपोजिशन में भी होंगे, उनके साथ भी ये चीज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हम इस पे खुश हों कि जी आज इनके साथ हुआ। जी, तो पाकिस्तान में जो पावर में होता है वो उसके साथ मुखालिफिन के साथ ऐसा होता है, और फिर जब वो पावर में आते हैं तो अपने मुखालिफिन के साथ ऐसे करते हैं। ये तो कोई सरप्राइजिंग बात ही नहीं। मलिक साहब, ये नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट करने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन का जो मामला है वो बड़ा कानूनी तौर पे और लीगली तौर पे कॉम्प्लिकेटेड है, और बहुत कम होता है कि एक्स्ट्राडाइट करके आप ला सकें। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का भी मैं पढ़ रही थी, सो ये आसान काम नहीं है, तो वो तो रूल आउट कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि अब वो डिपोर्ट करने वाली बात करेंगे। गालिबन उनका जो वीजा स्टेटस है वो भी जो है कुछ 6 माह बाद उनको रिन्यू करवाना होता है, सो शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उसमें भी कुछ ना कुछ लेवरेज है उनके पास। सो ये डिपोर्टेशन के लीगल ऑप्शन जो है ये हुकूमत इसकी तरफ जाना चाह रही है। अच्छा देखिए, हमारी राय में तो ऐसे है कि वज़ीर आज़म को बात करने से पहले कहीं से एडवाइस लेनी चाहिए।
وہ میرا خیال آف دا کف بول دیتے ہیں، خود ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات وہ پرائم منسٹر کی بات نہیں ہوتی، وہ عمران خان کی بات ہوتی ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کہہ کے ایسی باتوں پہ جو بطور عمران خان کرتے ہیں تو غالباً اس میں تھوڑا سا فرق ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، فرق رکھنا پڑے گا. اب اگر لیونگ اسائیڈ کے یہ کیس میاں نواز شریف صاحب کا، آپ اس کیس کو ایسے دیکھیں کہ کیا بورس جانسن گورنمنٹ آف یو کے کی گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہیں اور عمران خان دونوں کسی لیگل اپنی ارینجمنٹ کے باہر کو بات کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے یہ؟ اٹس ویری اسٹرینج کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو مجھے اس پہ یہ کنسرن ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک پرسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیسز ٹرائل تک بھیجتے ہیں مقدمات کو وہ فیئر نہیں ہے. اچھا، یہ ہمارا کیس ہے. اور اگر یہ ٹرائل تک جاتے ہیں تو پھر ٹرائل کی تو 3 سٹیجز ہیں نا، ایک ایپلیٹ ہے اور ایک پہلے جو جہاں پہ آپ نے ایویڈنس ریکارڈ کرانی ہے. تو ان سٹیجز میں سے گزرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی عدلیہ کے کسی فیصلے پر ناراضگی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ریویو کی، ایپلیٹ جورسڈکشنز کی، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کی بے شمار فورمز اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن جب گورنمنٹ کوئی فیصلے کر رہی ہوتی ہے اور نیب کے ذریعے کچھ اقدامات اٹھا رہی ہوتی ہے کہ اس کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑ لیں، اس پر اس کی جو ہے انویسٹیگیشن کی سٹیج جو ہے اس میں سے اس کو اس طرح سے گزاریں، اچھا، تو اس پر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان کے جواب دینے ضروری. سر یہ آپ کے لیگل کیس ہے، آپ کا ایک پولیٹیکل کیس بھی ہے، بالکل لیگلی نہیں. دس از پولیٹیکل. اچھا، دس از ویری پولیٹیکل. اچھا، دس از ناٹ لیگل ایٹ آل. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل شہباز صاحب ابھی جیل میں ہے تو از اے پولیٹیکل پرزنر. وہ کسی کورٹ آرڈر کے نتیجے میں جیل میں تھوڑی ہیں، وہ تو نیب کے فیصلے کے نتیجے میں. لیکن میں اس لیے اس کو لیگل کہہ رہی ہوں ملک صاحب کیونکہ یہ معاملات تو آپ نے عدالتوں میں ہی جا کے طے کرنے ہیں نا، یہ اگر اس لیے اس کا ایک لیگل ایسپیکٹ نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اچھا، پھر کہاں ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. دیکھیں اس کی بات یہ ہے کہ نیب نے جو اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہے تو اس نے فیئرنیس کے ساتھ کرنی ہے. اس نے اس کو ایک جوڈیشیس مینر میں، اس کو ایک ایسے مینر میں جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، جو کہ پریڈکٹیبل ہو، جس میں واضح طور پہ پتا ہو کہ جو وہ مطلب ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے سمن کریں اور سمن 2 تاریخ کو کریں اور آپ نے میرا اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ 1 تاریخ کا نکال کے رکھا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ملک صاحب ابھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ابھی شہباز شریف صاحب جیل میں ہے تو اگر ان کو جانا ہوگا تو کورٹ کے تھرو ہی اگلا پروسیس ہوگا. نواز شریف صاحب نے اگر آ کے اپیل کرنی ہے، اپنے کیس کو ریویو کرنا ہے، کورٹ کا رستہ اپنانا پڑے گا. تو یہ لیگل تو ہے نا. نہیں دیکھیں مقصد یہ ہے کہ بیفور اٹ گیٹس لیگل، جب آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے مجھ پہ پروسیڈ آف کرائم الیج نہیں کی. اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ میرا پولیٹیکل ڈیفرنس ہے آپ کے ساتھ، آپ اس بنیاد پہ مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پروسیکیوشن نہیں کر رہے، آپ پرسیکیوشن کر رہے ہیں. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی ٹیسٹ اٹھا لیں اسٹینڈرڈ کا جو یہ فیصلہ کرتا ہو کہ پولیٹیکل پرزنرز کی ڈیٹیل کیا ہوتی ہے. یعنی آپ اس پہ چاہے یورپین یونین کی پارلیمنٹ کی ان کی جو کمیٹی ہے، بالکل ملک صاحب پاکستان اتنا یونیک ملک ہے سارے اٹھا لیں کہ سر ملک سے باہر جانے کے بھی جو پروسیجرز ہیں وہ کہیں سمجھ میں نہیں آتے ہمیں کئی دفعہ. سو یہ بڑا یونیک ملک ہے. میں آپ کے پاس اس میں ایک ہی بات میں صرف یہ کہہ دوں، اس میں صرف اتنی بات میں آپ سے اور آپ کے ناظرین سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک ایسی پوزیشن میں، یعنی دیکھیں نا اس میں 3 لوگوں کا ایکٹ ہے. ایک تو اس کا اکیوز جس میں مجھ پہ الزام ہے کہ آپ بیمار نہیں تھے، بیمار بن کے باہر چلے گئے، یہی کہا جا رہا ہے نا. ایک اس میں گورنمنٹ ہے جس نے بیمار نہیں تھے ان کو بیمار سمجھ کے جانے دیا. اچھا، اور ایک اس میں تیسرا فریق عدالت بھی ہے کہ عدالت بھی یہ تصور یہ کیا جا رہا ہے، یعنی ابھی جو پورا ایک لینڈ اس کی وہ بنائی جا رہی ہے شکل، وہ یہ ہے کہ اس پورے سسٹم میں گورنمنٹ بھی فالٹ پہ نہیں ہے، فالٹ پہ وہی ہیں جو کہ
کہہ رہے تھے بیمار ہیں. اچھا. اور اس میں کورٹ بھی جو ہے جس نے اجازت دی ہے اور کورٹ کی اس اجازت کے بعد چلے آپ کہتے ہیں گورنمنٹ نہیں لیتی اس میں ذمہ داری. اچھا ایک سیکنڈ ملک صاحب مجھے اس کا جواب لینا ہے علی محمد خان صاحب سے, کیونکہ ان کا یہاں بیٹھے ہیں, ان کا ذرا فائدہ اٹھائیں. یہ علی صاحب, یہ جو خان صاحب نے کہا کہ ہم ڈیپورٹ کروائیں گے نواز شریف کو, تو obviously اپنے لیگل ایکسپرٹ سے بات چیت کر کے, فورن آفس سے بات کر کے, بیکاز بڑی اس میں نا ملکوں کے تعلقات کی بات ہوتی ہے, تو وہ آپ کو فورن آفس بتاتا ہے جی کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, لیگلی یہ آپشن ہے, یہ نہیں ہے. تو یہ سب کچھ پوچھنے کے بعد ہی آئی ایم زیومنگ کہ خان صاحب نے آج یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے. از اٹ ٹرو, ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آپ سب کو ماہ ربیع الاول جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو ظاہر ہے وہ ملک کے وزیر اعظم ہے, اور اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس پہ بغیر کسی ساؤنڈ ایڈوائس کے یا لیگل اوپینین کے تو وہ بات نہیں کر سکتے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو اس وقت ایک مجرم بھی ہیں اور ملزم بھی ہیں. مجرم کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے کچھ کیسز میں, اور ملزم کیوں ہیں کہ کچھ میں وہ انڈر ٹرائل. تو ان کے بارے میں یہ بات کرنا کہ ان کو واپس وہ لائیں گے, ظاہر ہے ایکسٹراڈیشن ٹریٹی تو ہمارے ان کے بیچ میں نہیں ہے, لیکن بہرحال دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک بہت مضبوط ایک پرانا ایک تعلق بھی ہے, اور ایک دوسرے سے کوآپریشن بھی ہم کرتے رہے ہیں, اور کچھ کیسز میں ہماری طرف سے جو ان کو مطلوب لوگ تھے وہ گئے بھی ہیں. اچھا. اب جو پاکستان کا سب سے مضبوط اس میں بیانیہ ہے وہ یہ ہے حکومت پاکستان کا کہ ایک ایسا مجرم جو وہاں پہ ہیلتھ ایشوز کے لیے گیا, ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف لے کے گیا, وہ وہاں پہ موجود ہے, اور پاکستان کی عدالتوں کو جو ہے وہ مطلوب ہے. اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ نہ صرف یہ کہ عدالت سے اس وقت فیوجیٹو ہے جس کو اردو میں مفرور کہتے ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ وہ اس وعدے کی بھی انہوں نے خلاف کیا جو انہوں نے حکومت پاکستان کو تو چھوڑے, لیکن عدالت میں جو انہوں نے افرمیشن دی کہ وہ واپس آئیں گے جب عدالت بلائے گی. ایٹ دا مومنٹ ان کو عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ نہیں آ رہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ معاملات کو الجھا دیا جاتا ہے, یہاں پہ الفاظ کے گھورک دھندوں میں لوگوں کو ان بھلائیوں میں گما دیا جاتا ہے, اور آپ کو وہ ماریہ صاحبہ اتنا یہ لوگ گما دیتے ہیں کہ پھر آپ خود سوچتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کیا تھا آپ سے, مطلب جرنلسٹ صاحبان, اور مجھے جواب کیا ملا. اس میں جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک چائنیز میرے خیال میں سینگ ہے نا کہ آپ جب کبھی نکلتے ہیں اور کوئی راستہ گم کر جائیں تو پھر آپ ادھر ہی چلیں جدھر سے شروع کیا تھا, یا یہ سوچیں کہ میں نکلا کیوں تھا. تو سمپل سا ان سے سوال ہے, آج ایک فیصلہ آیا, ابھی پروگرام کے ابتدائیے میں آپ نے اس پہ تفصیل گفتگو, ہمارا بھائی ہے حسن ایوب, اچھا زبردست رپورٹر وہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے, ان سے آپ نے اس پہ رائے لی ہے. وہ فیصلہ حکومت کے خلاف آیا ہے. میرا پہلا سوال میاں نواز شریف صاحب سے, اور ان کے ترجمان بیٹھے ہیں, کول دا ون اینڈ اونلی ملک احمد خان صاحب, دا کول گائے, کول کسٹمر, جو بڑے سے بڑے معاملات کو بڑا ہی برف کے اندر رکھ کے تو اس کو خاموش کرا دیتے ہیں. سوال میرا یہ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان, کیا آپ کو اس پہ اعتماد ہے؟ نمبر 1. دوسری بات, اگر میاں نواز شریف آج پاکستان ہوتے تو وہ کہاں ہوتے؟ ماریہ صاحب آپ مجھے بتائیں وہ کہاں ہوتے؟ میرا خیال اس وقت وہ جیل کے اندر ہی ہوتے, حراست میں ہوتے نا. ہاں بالکل, کہیں جہاں پہ بھی ہوتے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کیا وہ جیل کے اندر سے وہ تقاریر کر سکتے ہوتے جو سیاسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو وہ تقاریر ہیں جو خدا نہ کرے اگر ویسا ہو جائے جس طرح وہ چاہتے ہیں تو خدا نہ خواستہ ریاست پاکستان کی چولیں ہلا سکتی ہے جو ان کے دل میں ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا, ایک آدمی جو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف لے کے ہیلتھ گراؤنڈز پہ باہر بیٹھا ہے, عدالت سے مفرور ہے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے پوری قوم کو کہتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ان کے نزدیک صحیح ہوگی, کسی بھی وجہ سے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو, سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو اپنی فوج کے. لیکن علی صاحب سوال تو میرا یہی تھا نا کہ آپ نے جو ڈیپورٹ کروانا ہے, ذرا یہ مجھے بتائیے نا کہ لیگلی کیا آپ لوگوں نے رابطے کرنے ہیں, کر لیے ہیں, یہ آئیڈیا کب فلوٹ ہوا, اس پہ ہوم ورک ہو گیا ہے, یہ پاسبل ہے, کوئی ڈیپورٹ آج تک ہوا ہے اس طرح سے سیاسی طور پہ, یہ سارا کچھ مثالیں ہیں آپ کے سامنے؟ There is always a first time. اچھا, اور کوشش تو کی جائے گی, کچھ نہ کچھ رابطے بہرحال حکومتی سطح پہ ہوئے ہوں گے, اس کا تو زیادہ تر آپ کو شہزاد اکبر صاحب بتا سکتے ہیں, لیکن کوشش کی جائے گی
کہ برطانیہ کو ان کی حکومت کو بتایا جائے کہ ایک بندہ آپ کے پاس ہے جو ہمیں بہت ہی مطلوب ہے. اچھا. ہمیں نہیں, ہماری عدالتوں کو مطلوب ہے, اور وہ چکمہ دے کے گیا ہے. اب میں کیا کہوں, چکمہ ہی کہہ سکتے ہیں. ملک صاحب اس کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ عدالت آپ کو بلا رہی ہے. میں دوبارہ وہ سوال رکھ رہا ہوں تاکہ سوال ذہنوں میں رہے کہ کیا سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے, یہ پوچھ لیتے کیوں نہیں آ رہے, یہ پوچھ لیتے. اور اگر وہ آج ادھر ہوتے تو ایک مجرم کو وہ سیاسی تقاریر کی اجازت ہوتی ہے جو وہ ادھر سے کر رہے ہیں, اور خاص کر جو ملٹری کے خلاف الفاظ یوز کیے ہیں. اچھا, یہ میں پوچھ لیتی ہوں. ان کا بیانیہ یہ پوچھ لیتی ہوں نا, سنیں, یہ بھی تیسرا بھی ساتھ رکھ لیں کیونکہ پھر مجھے موقع نہیں ملے گا. اگر ان کا بیانیہ دیکھیں, اگر ان کے بیانیے سے جو انہوں نے بات کی ہے, اگر ان کے بیانیے سے نئی دلی میں ماتم آئے تو میرا ادھر سے نواز شریف کو ڈبل سلوٹ ہے, یہ ایک اور یہ دو. اچھا. اور اگر ان کے بیانیے کی وجہ سے نئی دلی میں لڈو بانٹے جا رہے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں, یعنی اور اس بس کو ہائپر کیا جا رہا ہے, یہ اور پیمانہ کہا ہے جا رہا نا, ہے واہ 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 کیا ہو گیا پاکستان میں جناب یہ ہو گیا. اچھا, تو پھر میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف تو مت لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. چلے علی محمد صاحب, اس پہ بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا راہل گاندھی نے کہا کہ جس طرح سے بھارتی حکومت نے کووڈ کو کیا ہے ہینڈل, پاکستان سے سیکھنا چاہیے تھا. تو وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کو کہا کہ آپ پاکستان چلے جائیں اگر آپ کو اتنا ہی وہ ملک پسند ہے. بہرحال میں کنڈی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, بیکاز یہ جو پی ڈی ایم کا پرسوں کا جلسہ ہے, تھوڑا اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ یہ اب ہو رہا ہے وقت پہ, ڈسپائٹ کہ نیکٹا کی طرف سے ایک تھریٹ جو ہے وہ جی نیکٹا کی طرف سے ابھی تھریٹ آیا ہے, اور اب یہ کل ہی غالباً کل پرسوں ہی آیا ہے, اور جلسہ بھی ہو رہا ہے. اور یہ ایک کو انسیڈنٹ آپ سمجھیں کہ ہمارے جلسے کی تاریخ بھی آ گئی ہے, اور 2 سال بعد حکومت کے آئے ہوئے 2 سال یا 2 سال بعد ہی حالات خراب ہو گئے بلوچستان کے, اچانک ہی خراب ہو گئے. لیکن تو انٹرنیشنل بھی تو دیکھیں وہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک میں امن ہے, کیونکہ ہم نے بہت سی قربانیاں اس میں دی ہیں, سیاسی پارٹیوں نے بھی دی ہیں. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے دی ہے, ہماری محترمہ اس میں شہید ہوئی ہیں, سیکیورٹی فورسز نے بھی دی ہے, پولیس کے جوانوں نے بھی دی ہے, سویلینز نے بھی دی ہیں. لیکن اس وقت آنا, اور جیسے ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں, الیکشن مہم ہوتی ہے, ہمیں روزانہ ڈی پی او کی طرف سے ایک لیٹر آ جاتا ہے, عید پہ بھی آتا ہے کہ جی آپ عید پہ ایسے کریں, ایس او پی اپنا ایسے کریں. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ چیزیں تو اس وقت بھی تھی جب علی محمد خان صاحب وغیرہ جو ہے وہ جلسے بھی کر رہے تھے, دھرنے بھی دے رہے تھے, تو ہر وقت ہوتی ہے تھریٹ. نہیں تو بلاول صاحب خود آئیں گے یا ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے, ابھی کیا طے ہوا؟ ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر جہاز کی ارینجمنٹ ہوگی تو وہ خود آئیں گے جی بی سے, اور جلسہ کر کے اسی دن واپس جائیں گے. اگر نہ ہوا تو پھر وہ ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ طے نہیں ہوا یہ بات, کل تک طے ہو جائے گا, کل تک یہ بات طے ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے, مطلب پی ڈی ایم کا جلسہ فی الحال ملتوی ہونا نہیں چاہیے. نہیں فی الحال ملتوی نہیں ہو رہا, اور یہ مطلب ہے کہ یہ ہے صوبائی حکومت نے بھی ریکویسٹ کیا کہ جلسہ ہو, لیکن میرے خیال میں جلسہ کینسل نہیں ہوگا, اور صوبائی حکومت کو چاہیے کہ فول پروف ارینجمنٹس کریں, اور ہم بھی ان کو سپورٹ کریں گے, ہم سے بھی جو کچھ ہو سکا ہم ان کے ساتھ. تو نواز شریف صاحب کی تقریر ہوگی اس جلسے میں جو تیسرا؟ میرے خیال میں کیونکہ میں اس کمیٹی میں, لیکن میرے خیال میں ان کی تقریر ہے, نون کے ترجمانی بتا سکتے, لیکن میرے خیال میں ان کی تقریر ہے, ہونی بھی چاہیے ان کے جلسوں کے اندر, بیکاز پچھلے میں نہیں تھی تو وہ تھا کہ شاید کچھ آپ لوگوں کے کنسرن ہیں, کچھ کنسرنز ہیں آپ لوگوں کے. نہیں, ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے, تقریر انہوں نے نہیں کی, ان کی کوئی طبیعت خراب تھی, ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمارا پھر جلسہ 30 نومبر کو پیپلز پارٹی ہوسٹ کر رہی ہے ملتان میں, وہ تقریر کریں گے, ہم ان کو ویلکم کریں گے. آپ نے ملتان میں ان کو انوائٹ کیا کہ وہ وہاں پہ تقریر کریں؟ ہر جلسے میں وہ انوائٹڈ ہے, ہر جلسے میں ہر پارٹی کے جو ہیں لیڈرشپ ہر جلسے میں انوائٹڈ ہے. تو ان کی جو تقریر ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ کنٹروورسی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ڈیبیٹیبل؟ دیکھیں میرے بھائی ہیں علی محمد خان صاحب, میں مجھے بڑا احترام ہے ان کا, اگر ہم پھر باتیں کریں تو پھر ہم پرانی کلپس عمران خان صاحب کی بھی اٹھائیں, اور جو انہوں نے اداروں کے متعلق باتیں کی ہیں تو پھر وہ بھی ٹی وی میں دکھانے کی نہیں ہیں. پھر اگر انڈیا میں باتیں ہوں گی تو اگر آپ کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں تو اس وقت انڈیا میں ماتم ہو رہا تھا, پھر آپ نے اس ایف آئی آر کو واپس لے لی. تو بہت سے آپ سول نافرمانی کی آپ نے کئی, آپ نے جہاں پہ بل جلائے اور کہا کہ ہنڈی کے ذریعے یہ کریں, مطلب بہت سی چیزیں آپ نے بھی کی. دیکھیں جب ایک چیز ہو, اگر میں خود ٹھیک ہوں پھر میں دوسروں کو بولوں کہ آپ, لیکن آپ یہ ٹریننگ اٹس فیئر کہ آپ کے جو تمام اتحادی دیکھیں خالی ان کی جماعت کا جلسہ تو نہیں, کہ کنسلٹیشن پروسیس کی بنا وہ اگر اس طرح اس حد تک آگے بڑھ کے تقریر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اٹس فیئر؟ دیکھیں اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے, باقی جماعتیں کو اپنے مینیفیسٹو ہے. کل شاید الیکشن, آج جی بی میں الیکشن ہو رہا ہے, پوڈیم پہ آپ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, آج جی بی میں الیکشن ہو رہا ہے, مطلب الیکشن کیمپین شروع ہے, ہر پارٹی کے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں, نون کے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, پی ٹی اے تو گورنمنٹ ان کے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں, باقی جماعتوں کے بھی ہیں, یہ ہیں. اور لیکن میں نے اپنی ایک اسپیچ کرنی, ہمارا الائنس ہے, اپوزیشن الائنس ہے,
ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا ہے اور آگے بھی شاید ہم لڑیں گے، لیکن ایک الائنس ہے، وہ ان کی سپیچ ہے، انہوں نے کی ہے. انڈورسمنٹ ہے آپ لوگوں کی اس سپیچ کی، اس کے کانٹینٹ سے، اس کی جو دیکھیں کچھ پہ ہوگا اگریمنٹ، کچھ ہماری ایسی سپیچز ہوں جن پہ ان کا اگریمنٹ ہوگا، کچھ پہ نہیں ہوگا. کوئی اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے سپیچز کی ہوئی، کسی پہ ہوگا کسی پہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں ایک ایم این اے ہے، انڈیپینڈنٹ ایم این اے محسن داوڑ صاحب، ان کو گجرانوالہ میں انویٹیشن نہیں تھا، وہ کراچی میں انویٹیشن انہوں نے دیا بیکاز انڈورس نہیں کرتے نا، سمپل سی بات ہے. انویٹیشن دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے، وہ ایک ڈیبیٹ کیا، کیونکہ ان کی جو اس وقت جماعت ہے وہ اس وقت رجسٹرڈ نہیں، پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے جو ان کی جماعت ہے. ہی از سٹنگ دیئر ایز این انڈیپینڈنٹ ایم این اے، ہی از ناٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی. لیکن آپ نے تو پھر بھی بلا لیا نا، جنہوں نے نہیں بلایا اس کا مطلب انڈورسمنٹ نہیں ہے. جب آپ بلائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے وہاں پہ روم ہے، یہ فرق تو ہے نا. مطلب میں آپ کو دیکھیں ہوسٹ میں فرق ہے. دیکھیں اب جیسے بلوچستان میں ہوسٹ ہیں، وہ دعوت دیں گے ان کی کمیٹی، جیسے اس کے بعد پشاور میں ہے، اس کے بعد ملتان میں ہے، اس کے بعد لاہور میں ہے، سب کا اپنا اپنا فیصلہ. مطلب ہے جی ملک صاحب، نواز شریف صاحب کر رہے ہیں تقریر، آگے آنے والے جو پرسوں جلسہ ہے یہ طے ہو گئی ہے بات، یا ابھی اس پہ بھی کوئی ابھی کنٹمپلیشن ہونی ہے؟ نہیں، میری اطلاع کے مطابق تو وہ کریں گے، لیکن آئی ایم ناٹ ان ایگزیکٹ نالج، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ طے پا گیا کریں گے کہ نہیں کریں گے. لیکن میرے تک جو بھی اطلاع یا خبر ہے اس کے مطابق وہ یہاں بھی تقریر کریں گے اور ملتان میں بھی کریں گے. یہ تو جو اس کی جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے جلسے وغیرہ کی، اس کو پتہ ہوگا فائنلی کہ کیا ان کی صورتحال ہے، کہ اس میں کتنا ٹائم ہے اور کس طرح سے کرنا ہے انہوں نے، اور کون سے لیڈرز بولیں گے. اوبیسلی اگر میاں صاحب کرنے چاہیں گے تو رکاوٹ تو کوئی نہیں ہوگی ان کو کرنے کے لیے. لیکن وہ پھر وہ مشکلات ہو جاتی ہیں نا آپ لوگوں کے اپنے لیے بھی، بیکاز کبھی کبھی آپ لوگوں کو بھی سرپرائز مل جاتا ہے اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے، جب وہ تقریر کی حدت اور شدت اور سمت جو ہے وہ ذرا ان ایکسپیکٹڈ سی ہو. اور یہ ہوا ہے پچھلی دفعہ ایسا، یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کافیوں کو سرپرائز لگا، اور خواجہ صاحب آن ریکارڈ ہے بائی دا وے اس کے اوپر کہ ہی واز سرپرائزڈ ایٹ دیٹ اسپیچ. اچھا نہیں، دیکھیں کیونکہ میں خود بھی میں نے وہ ساری سپیچ ان کی سنی ہے لائیو، تو یہ اب کوئی بات جو تھی وہ کوئی بالکل آؤٹ آف نو ویئر تو نہیں آئی تھی. یہ اس سے پہلے اے پی سی میں جب انہوں نے ان کی سپیچ تھی، اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے اندیا دیا. اس وقت صرف یہ تھا کہ بات تو ساری کی اور نام نہیں لیے. اس کے بعد جب انہوں نے اپنے پارٹی کنونشن سے خطاب کیا تب بھی انہوں نے ساری بات کی، نام نہیں لیے. جب تیسری ان کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اس میں یہ آلموسٹ ٹک دا نیمز، بات بھی انہوں نے کر دی. اور جب یہ گجرانوالہ کا جلسہ تھا تو اس میں کر دی. تو وہ کوئی ایک آڈ ایونٹ نہیں تھا اسپیچ ان کی. دس از واٹ ہی از سیئنگ. یہ بات ساروں کے سامنے ہے، پوری پارٹی کے سامنے ہے، آپ کے سارے میڈیا کے سامنے ہے. کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کریں گے بھی آگے تقاریر. اور کیا مطلب یہ بات طے کیجیے کہ کیونکہ یہ کنفیوژن بھی ہے کہ کچھ آپ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ جیسے حکومت جو ہے اس سے آپ بات نہیں کریں گے، آپ ان سے بات کریں گے جو لانے والے ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہے، ہمیں عوام کے پاس جانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو بات کرنی پڑے گی آف کورس پارلیمنٹ کے اندر کرنی پڑے گی. تو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کلیئر ہے کہ تقاریر تو ہو گئی، اس سے آگے کہاں جانا ہے اور کیسے؟ اچھا نہیں، دیکھیے ماریا، میں تو پچھلے کچھ عرصے سے 2-4-6 ماہ سے یہ بات اب بڑی لاؤڈلی کہہ رہا ہوں، اپنی پارٹی میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے ٹاک شوز پہ بھی کہہ رہا ہوں، جہاں کی موقع ملتا ہے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایز این اپوزیشن پارٹی میں یہ آج سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو گورننس کے حالات ہیں، جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس پہ جو گارنٹیز کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے اس کے یہ حالات ہیں. اس پہ آج میری فریڈم آف ایکسپریشن کے یہ حالات ہیں کہ مجھے اپنی بات کرنے سے ممانعت ہے. جہاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انکانسٹیٹیوشنلی جن کا آئینی کردار نہیں ہے پولیٹکس میں، وہ پولیٹیکل میڈلنگ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ادارے انکروچ کرتے ہیں. میں اگر بات کرتا ہوں تو ججز پہ بھی کروں. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جب میں نظام کے اندر اتنی ہائیبریڈ، میں اس کو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہی نہیں سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ہائیبریڈ ایک ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، تو اس پہ جب میں بات کروں گا تو میں ساتھ تجویز بھی تو دوں گا نا. میں کہوں گا کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم باہر. ایک تو یہ ہے کہ میں نے میری گورنمنٹ کو میں اپوز کرتا ہوں اور میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے تو میں اپنے جلسے جلوس اور عوامی دباؤ اور پبلک ریلنگ اور اسلام آباد کی طرف اپنی لانگ مارچ اور جو دھرنے ورنے ہیں وہ سارے پولیٹیکل پارٹیز آل ٹوگیدر، پی ڈی ایم اکٹھی ہے وہ اس طرف کرے گی.
لیکن اس کی تجویز کوئی رستہ بھی تو اس کا آگے ہونا کہ ہاں آگے بات کیسے سر رستے کے بارے میں یہ علی محمد خان صاحب کی طرف آؤں گی، بس وقت تھوڑا سا مختصر. علی صاحب یہ جو NRO کے علاوہ میں ہر کوئی بات کرنے کے لیے پرائم منسٹر کہہ رہا میں تیار ہوں. سو یہ اپوزیشن سڑکوں پہ ہے، اپوزیشن جو ہے وہ جلسوں پہ ہے، پارلیمنٹ میں وہ خان صاحب اگر بات کرنا چاہتے ہیں حکومت جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتی ہے کوئی بھی مفاہمتی عمل کرنا چاہے تو. دیکھیں سیاست میں مفاہمت ہوتی ہے لیکن وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ کیا اپنے نظریے کو بیچ کے ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مفاہمت ہوتی ہے اس چیز پہ کہ یہ ایک مسئلہ ہے ملک کو اور اس کے لیے آئیں بیٹھیں اور بات کریں. تو فورم موجود ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کا آج بھی سیشن تھا، وہاں آئیں اپنی تجاویز رکھیں، اپنی بات کریں. لیکن میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں یعنی کہ آپ کو نہیں لگتا ہماری صاحبہ کی 2 جلسوں کے دوران ہی کوئی ان کی ایسا وہ گاڑی کا ٹائر اور نہیں نکل جاتا یا جو سٹیئرنگ اس کا فری ہو جاتا ہے؟ اچھا یہ کوئی PDM کا کوئی مجھے پتہ نہیں لگ رہا، یہ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب فیصلہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. بہرحال ایک سیاسی خاندان کے چشم و چراغ ہے تو انہوں نے پہلے سے بانپ لیا ہے، تو صحیح کیا انہوں نے، وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ کمپین کر رہے ہیں کیونکہ ایک پولیٹیکل کام تو کر رہے ہیں. اچھا اب نہ ان کو یہ پتا ہے یہ جو PDM ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کا کوئی آپس میں اتفاق ہے کس نے سپیچ کرنی ہے. ادھر سے جناب وہ جو ہے میاں نواز شریف ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں کہ یہ ملک صاحب جیسے لوگ وہ پھر پہلے تو میرے خیال میں ساری رات نفل پڑھتے ہیں کہ یا اللہ کل کی سپیچ میں کوئی پھر ہمیں ہماری آخرت کے وہ فائل ان کی بڑھ رہی ہے رجسٹر، کیونکہ وہ ایسی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جاتا ہے. یعنی کہ دیکھیں ابھی ملک صاحب نے فرمایا with all due respect to my brother، کہتے ہیں وہ اظہار رائے کی آزادی فلان، اس سے بڑی اظہار رائے کی آزادی کیا ہوگی کہ آپ بیٹھ کے ملک کے سپہ سالار کو 9 کے 11 کے 9 بار آپ اس کو نام لے لے کے کوس رہے ہیں. ماضی میں کبھی ہوا ہے؟ ملک کے وزیر اعظم کو تو کوئی شمار قطار میں نہیں ہے نا. وزیر اعظم کو جس طرح سے یہ لوگ رکھتے ہیں، مطلب ایک ایشو آپ سر بات وزیر اعظم کی نہیں ہے نا. بہت شکریہ آپ تینوں کا. مجھے یہاں بریک لینی ہے. بات اعظم کی نہیں ہے، وہ بات کر رہے ہیں اس سے آگے کی. بہرحال بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو آج FATF میں پاکستان کو گرے لسٹ پہ مینٹین رکھا گیا ہے، اس پر بات کریں گے. کچھ 3-4 مہینے کی اور ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ ریویو ہوگا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.